नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अवामी लीग के सरबरा और इमरान खान की हुकूमत के एक अहम इत्तहादी, बहुत अहम और कलीदी इत्तहादी पाकिस्तान के रेलवेज़ मिनिस्टर जनाब शेख रशीद अहमद साहब मुझे सेटेलाइट से ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। और अब से थोड़ी देर पहले शेख रशीद अहमद साहब ने रेलवेज़ के मसाइल और मुल्क की सियासत के हवाले से एक बहुत ही तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम टू 92 न्यूज़। थैंक यू वेरी मच मोइज़। शेख साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि एक सवाल जो है वो उठ रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलावा पाकिस्तान के अखबारात में अपोजिशन में सवाल उठ रहा है कि जो रेलवे के एक्सीडेंट हैं, जब से आप मिनिस्टर बने अंदाज़न 45 या 50 एक्सीडेंट छोटे बड़े रेलवेज़ के हो चुके हैं। और जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब रेलवे मिनिस्टर थे, एक्सीडेंट उस वक्त भी होते थे, मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, लेकिन उस वक्त इमरान खान ये कहते थे कि उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और आपने भी मई के आखिरी हफ्ते में कहा कि पचेहो जो हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, चूँकि एड्स का आउटब्रेक है सिंध में, उन्हें रिज़ाइन हो जाना चाहिए। अब ये अखबारात की कहते हैं, जैसे पाकिस्तान टुडे ने एडिटोरियल लिखा है कि शेख साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए। इस पे क्या मौक़िफ़ है आपका? देखें, मेरी ज़िंदगी का मिशन था कि इस ट्रेन को नई पटरी दी जाए। 1861 की पटरी है और वो PC1 कल दाखिल हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने में काम शुरू हो जाएगा। इस मुल्क में मैं 14 साल पहले सिग्नल 8 अरब रुपए का छोड़ के गया था, आज 32 अरब रुपए का, और काम नहीं हो रहा। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं वजारत से चिमटे रहने का ख्वाहिशमंद हूँ तो ये गलत है। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिशें करीब होने के करीब हैं। जो मैंने ख्वाब देखे थे, जो मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी के सोच में कोई साज नहीं था, मैंने सारी ज़िंदगी जिद्दोजहद में और जला में और वलवले और तनतने में गुजारी। मेरी ज़िंदगी में पहला वो वक्त आने लगा है कि मैं ML1 पे 14 साल पहले जो मैंने दस्तखत किए थे उस पे PC1 सबमिट हो गई है प्लानिंग में, और नाला ली का प्रोजेक्ट शुरू होने लगा है। माँ बच्चा पे काम शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटियाँ 2 मुझे वोमेन मिल गई हैं। सो लोग ये ना समझें कि मैं उन सियासतदानों में से हूँ जो वजारत का भूखा हूँ। मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ और 40 ट्रेनें मैंने चलाई हैं, कोई मजाक नहीं है। रेलवे में कोई 40 ट्रेनें चलाने का हामी नहीं था, सारी रेलवे मुखालिफ थी, क्योंकि काम करना और काम लेना कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ नवाज शरीफ या आसफ जरदारी करप्ट नहीं है, करप्शन नीचे तक पहुँच चुकी है। ये कहना कि इस मुल्क में सिर्फ अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या आसफ जरदारी करप्ट है, मिन हैसुल कौम बहुत बड़ी तादाद में दौलत शनाख्त हो चुकी है और करप्शन नीचे तक आ गई है और तेज़ी से आ गई है। इसका कला कमा करना ज़रूरी है। अगर ये कला कमा ना हुआ तो ये सारा माशरा जो है उसकी धैं पटास हो जाएगी। शेख साहब, जो हादसा हैदराबाद में हुआ है, जहां एक गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा गए, उस पर आपने इजहार अफसोस भी किया, माफ़ी भी मांगी। आपने कहा मैं खुद जाके ट्रैक को देखूंगा। रेलवे मिनिस्टर की हैसियत से जो आपने गुफ्त शनीद की है, जो मीटिंग्स की हैं रेलवे की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो आपने वहाँ पे उनसे इंक्वायर किया है, उसमें आप हमें क्या बता सकते हैं कि बुनियादी तौर पर ये हादसे क्यों होते हैं? और एज रेलवे मिनिस्टर अब आप क्या इकदाम लेंगे कि ये हादसा जो हैं पाकिस्तान रेलवे इनको फेस ना करे? देखिए, मैं 4 तारीख को सखर जा रहा हूँ, इसको देखूंगा। बजट है, वोट डालना है। सखर का ट्रैक जो है, नवाब शाह रोड़ी का ट्रैक, ये सारा नया ट्रैक डालना है। और टॉप प्रायोरिटी जो है मेरी इसी ट्रैक भी है जहाँ ज़्यादा डिरेलमेंट होती है, और ज़्यादा डिरेलमेंट जो है सखर डिवीजन में है। और मैं 2 दिन खुद, मैंने अपनी ज़िंदगी में, पहले भी मैं रेल मिनिस्टर रहा हूँ, पहले भी मैं जब रेल मिनिस्टर रहा हूँ तो मैंने कभी ट्रॉली नहीं की। मैंने 42 किलोमीटर ट्रॉली की है जी, KCR की कराची में। मेरे बस में जो है मैं कर रहा हूँ, जो मेरे बस में नहीं है उसका मैं माजरत खा हूँ। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो हुकूमत का, मतलब जो इस वक्त सूरत हाल है इस बजट के बाद से, आपने तो अभी थोड़ी देर पहले कि आपने ये कहा कि मैं समझता हूँ कि मेरे ख्वाब पूरे होने वाले हैं, जो मैं ख्वाब देखा था, जो मेरा अज़म था वो करीब आने वाला है। लेकिन लोग तो ये महसूस कर रहे हैं कि इस बजट के बाद और गुज़िश्ता 8-10 माह की हुकूमत से जो एक आम आदमी है, बल्कि अब जो मतवस्त तबका है, उसके मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन कौम को हम ये बताने में नाकाम रहे हैं कि ये इजाफा शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी और नवाज शरीफ की चोरियों की वजह से हुआ है। उन्होंने लूटा है, डकैती की है।
اور وہ اکڑے بھی بیٹھے ہیں اسی لیے کیونکہ جمہوری سسٹم میں ایزیلی جو ہے وہ بلیک میل کیا جا سکتا ہے حکومتوں کو. جس حکومت کی اکثریت کم ہو اس کو تو بڑا ایزیلی بلیک میل کیا جا سکتا ہے, اور وہ اپنے کیس ختم کروانا چاہتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ چینی کی قیمت کم کر دو, کسی نے کہا گھی کی قیمت کم کر دو, کسی نے کہا بجلی کے. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو باہر جانے دو, اس کو ایسی کوئی بیماری لگی ہے جس کا پاکستان میں علاج نہیں, اور آصف زرداری کو اور ان کو باہر جانے دو. سارے بچے جو باپ بچاؤ مہم پہ چلے ہیں وہ ایک ہی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں. بجٹ کا تو بہانہ ہے, اور 8-10 دن مشکل کے ہیں, یہ بجٹ پاس ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے یہ ٹینٹ ہے, یہ بجٹ پاس ہو جائے گا, یہ جلسے کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی, مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں. اچھا شیخ صاحب, نجم سیٹھی صاحب جن سے آپ واقف ہیں, وہ ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں, لکھتے ہیں, انہوں نے ایک دن پہلے اپنا ایک انگریزی میں کالم لکھا ہے جس کا عنوان ہے پروپیگنڈا نو سبسٹیٹیوٹ فار گورننس. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت, آپ کی حکومت جو ہے وہ دو چیزیں کر رہی ہے. ایک تو پروپیگنڈا کر رہی ہے, مسائل کا حل اس کے پاس نہیں ہے. ایک تو مسلسل پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ سارے مسائل نواز شریف اور زرداری نے کھڑے کیے ہیں, اور دوسرا یہ کر رہی ہے کہ پروسیکیوشن کے ذریعے اپوزیشن کو اتنا دبا رہی ہے کہ اپوزیشن دیوار سے لگے اور اس حکومت کی غلطیوں اور کمزوریوں پہ نشاندہی نہ کر سکے. یعنی پروپیگنڈا کر رہی ہے لیکن اس کے پاس ہاؤسنگ, ہیلتھ, ایجوکیشن, ڈسپینسری, بجٹ, فائنینشیل مسائل کا کوئی حل نہیں. دیکھیں, بڑا افسوس ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں کسی کو ویسی وجہ شہرت بنا رہے ہیں. نجم سیٹھی از اے اسپوکس پرسن آف دیز پارٹیز. اس کی عمران خان سے, جب دیکھیں نا عمران خان نے تحریک چلائی تو اس نے پتہ نہیں کیا جملہ استعمال کیا کہ ریگمال انہوں نے استعمال کیا. نجم سیٹھی ہیز اے پرسنل گرج ود دس گورنمنٹ, اور شاید عمران خان کے بھی جذبات جو ہیں وہ کوئی کم نہیں ہے کہ بھئی وہ سمجھتا ہے کہ یہ انفلوئنس ایجنٹ ہے. اور نجم سیٹھی کا مسئلہ اگر آپ اپنے پروگرام میں اٹھا رہے ہیں تو میں آپ جیسے اینکر سے کیا کہہ سکتا ہوں. نجم سیٹھی میرا مطلب لکھنے میں آزاد ہے جی, اس حکومت میں لکھ رہا ہے, وہ جو لکھے جو کہے, لکھنے کی آزادی ہے, کہنے کی آزادی ہے. نجم سیٹھی عمران خان کے خلاف نہیں کہے گا تو کیا آصف زرداری کی کرپشن کے خلاف کہے گا؟ کیا بتائے گا فلودے علیہ کہ نجم سیٹھی صاحب 2 ارب روپے کس کے تھے, دہی بھلے والے کس کے تھے, وہ چنا چور گرم والے کا 1 ارب اور 88 کروڑ روپیہ کس کا تھا, یہ چینی والا جو شہادتیں دے رہا ہے حمزہ پہ ڈٹ کے سامنے ریکارڈنگ کرا رہا ہے. دیکھیں اس وقت یہ پھنس گئے, یہ کڑکی میں ہیں. وہ سمجھتے ہیں بجٹ سے پہلے مساق معیشت کر لیں, مساق معیشت میں یہ کہیں گے ہمیں باہر جانے دیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اور میں نے یہ کیبنٹ میں کہا ہے, رائٹ ڈاؤن مائی ورڈ, میں نے کہا عمران خان پلیز لسن ٹو می. عمران خان کو نہ مرنے دینا, باقی سارے عہدے عارضی ہیں. اگر عہدے مرتے ہیں عمران خان مر جائیں, لیکن عمران خان جس کو لوگوں نے سچائی اور دیانت پہ ووٹ دیا وہ نہیں مرنا چاہیے. دس آئی ایم ریپیٹنگ فرام ایک جملہ جو میں نے کیبنٹ میں کہا اور جس کو کلیپنگ کے ساتھ پذیرائی ملی کیبنٹ میں. شیخ صاحب, آپ کے اس کامنٹ سے ایسے لگتا ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان غلط لوگوں کے جھرمٹ میں یا ان کے اس میں پھنس گئے ہیں, اور عمران خان کی اپنی جو آئیڈینٹی ہے اور اپنا جو تشخص ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ان پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے مختلف قسم کے ویسٹڈ انٹرسٹ نے. کیا ایسا ہی صحیح, کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے؟ نہیں, میں نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں عمران خان کو لوگ جو نالائق سمجھتے تھے نا, جو نالائق کہہ رہے ہیں, اس نے سب نالائقوں پہ ٹوکرا رکھ دیا ہے. اور کل میں نے کہا کہ جناب علی 2 بندوں نے, آج بھی میں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جناب یہ برادر یوسف جو ہیں, میری اور اس کی پارٹی ایک ہے. ہماری مدر پارٹی میری اور شہباز شریف کی برادر یوسف کی ایک ہے, اور وہ ہے عوامی مسلم لیگ. سو مسلم لیگیں جو ہیں وہ کبھی سڑکوں پہ آ کے اظہار نہیں کرتی جناب والا. یہ فضل الرحمان کو جو پہلی دفعہ زندگی میں نکلنے لگا میرے ہوش و حواس میں, کسی زمانے کی میں بات نہیں کرتا, جب میں بچپن میں ختم نبوت پہ نکلے ہوں تو وہ بڑی دھندلا سا سایہ, میں نے جیل بھی کاٹی ختم نبوت میں 2 مرتبہ. میں بچہ تھا, بالکل ینگ بچہ تھا, 2 مرتبہ میں قید ہوا ختم نبوت کے کیسز میں. یہ پہلی دفعہ آنے لگے ہیں چڑھائی کرنے. آپ ان کی آنی جانیاں دیکھیں, اور
2-3 مہینے ٹف ہیں جی, ٹھیک ہو جائے گا. عمران خان ول کنٹینیو انشاءاللہ تعالی. آئی ایم شیور ایز ایگز آر ایگز, عمران خان ول کنٹینیو. اور نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست جو ہے مشرق سے مغرب کی طرف یا مغرب سے مشرق کی طرف سورج نکلا ہے, ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب آپ کیا اتفاق نہیں کریں گے کہ عمران خان کی حکومت نے, آپ کی حکومت نے اتنے زیادہ فرنٹ کھول لیے ہیں؟ ایک طرف نواز شریف صاحب جیل میں ہیں, ظاہر مریم بہت انجرڈ ہیں, وہ تقریریں کر رہی ہیں. دوسری طرف آصف علی زرداری اور فریال طالپور صاحبہ جو ہیں وہ بھی حراست میں ہیں, تو پیپلز پارٹی بھی پھپھری ہوئی ہے. تیسری طرف ایک لبرل اسکواڈ ہے جو آپ لوگوں کے خلاف ہے. امریکہ کے ساتھ بھی آپ کے کو بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں. IMF میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, فیٹف میں آپ کی حکومت پھنسی ہوئی ہے, معیشت ٹھیک نہیں چل رہی ہے. بہت زیادہ فرنٹ کھول لیے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں صلح کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں IMF تو طے ہو جائے گا 5, 6, 7 تاریخ تک جولائی کو. باقی میں نے تو عمران خان نے کہا تھا, گزارش کی تھی خان صاحب سے کہ ریلیکس رہو, ریلیکس حکومت کرو, مزے کرو, دفع کرو ان کو گند بلا. یہ گندی اور پراگندی کی عادت اگر اس ملک سے دفع دور ہو جائے, پیسے نہ دے رہی نہ دے لیکن دفع دور بھی ہو جائے, تو پھر آپ میڈیا والے کیا کریں گے, یہ میں سوچتا ہوں. کیونکہ یہ تو میڈیا کھیل رہے ہیں. میڈیا میں تو اور کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ کہ یہ گندی اور پراگندی سوچ کی باتیں کر رہے ہیں. اور انہوں نے لوٹا ہے کیا؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ چور ڈاکو نہیں ہے, لٹیرے نہیں ہیں. یہ کون تھے؟ اور آصف زرداری کس دھلے سے کہتا ہے بینک میں پیسے رکھے نا جی؟ جس نے رکھائے ہیں, جمع کرائے ہیں, اس کا پوچھے. میں تو کہتا ہوں اس بھلے والے کو ہی واپس پیسے دے دیں, اس دال چنا چور گرم والوں کو اور پھلودے والے کو پیسے دے دیں. کسی کا تو کچھ بنے ان چوروں کے ہاتھوں لٹنے والے لوگوں کا. اور شیخ صاحب میں نے تو پچھلے اتوار کے دن کچھ جذباتی قسم کے کامنٹس کر دیے تھے, بہت سے لوگوں نے بڑی تائید بھی اس کی, لیکن نیب اور حکومتی ادارے اپنے کیسز کو عدالتوں کے سامنے ثابت نہیں کر پاتے. ابھی آپ نے فالودے والے اور بہت سے 45 ارب والا جو کیس ہے اس کی بات کی, لیکن جو کیس نیب لے کے آئی ہے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر, وہ محض 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کا کیس ہے جس کا بلاول بھٹو بار بار ذکر کرتے ہیں. تو یہ جو ناکامیاں ہیں, پھر ظاہر ہے میڈیا, اپوزیشن, دنیا ان سے کھیلتی. موہید صاحب, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. عمران خان شاید لوگ اس سمجھنے سے آ رہی ہیں کہ وہ سرنڈر نہیں کرے گا, اور اس کی سیاست ہی اس بات کی ہے کہ چوروں کو میں نے آئین اور قانون کے ہاتھوں جکڑنا ہے. اور لوگوں نے اس کو ووٹ بھی اسی لیے دیے ہیں. لوگوں نے کوئی اس کو ہسپتال کی وجہ سے یا کرکٹ کی وجہ سے ووٹ نہیں دیے. لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا احتساب ہو, اور اگر ان لوگوں کا احتساب کرنے میں عمران خان کامیاب ہو گئے تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل بہتر ہوگا. اگر یہ اسی طرح کرتے رہے اور اسی طرح انہوں نے, اگر لوگوں نے دیکھیں عمران خان کا پلس پوائنٹ کیا ہے. عمران خان نظریہ ضرورت کیوں بنتا جا رہا ہے؟ عمران خان کے خلاف آپشن کیوں نہیں ہے؟ ہمارے خلاف لوگوں کو جذبات ہیں, ان کے تحفظات ہیں, وہ ہم سے خوش نہیں, لیکن ہم سے بھی نفرت نہیں کرتے. نفرت ان لوگوں سے کرتے ہیں. قوم اس وقت اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ یہ معاشی ڈاکو ہے. یہ معاشی ڈاکو ہیں برادر یوسف اور نواز شریف اور آصف زرداری, اور ہم غریب کو وہ سکھ نہیں دے سکے جو دینا چاہیے تھا. شیخ صاحب, جو آپ کہتے ہیں کہ احتساب کو مکمل کر سکیں گے, تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا میں چاہتا تھا یہ باہر چلے جائیں, گند یہاں سے فارغ ہو. تو اگر نواز شریف صاحب کو الٹیمیٹلی ریلیف مل جاتی ہے, معافی مل جاتی ہے, یہ کوئی پلی بارگیننگ ہوتی ہے, وہ ولائت چلے جاتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب فرانس چلے جاتے ہیں, لیکن جناب مریم نواز صاحبہ جو اب ایک لیڈر کی حیثیت سے ابھر رہی ہیں, اور بلاول بھٹو جو ہیں جو بظاہر ایک وہ بھی لگتا ہے کہ ایک لیڈر کی حیثیت سے وہ تو ہے نا یہاں پہ, وہ تو عمران خان کے خلاف ایک کاؤنٹر لیڈرشپ ہے نا. بلاول بھٹو آپ نے بار بار سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں تم 70 سال کے بوڑھے. یہ کروڑوں روپے کے سیاست, کروڑوں روپے لگا کے یہ جو جلسہ کر رہے ہیں, ہم مفت میں روز جلسہ کرتے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں کرتے ہیں, یہ تو ہزاروں کی تعداد میں کرتے ہیں. دیکھیں سیاست میں جو شمشمہ اور جو کمپنی کی مشہوری چل رہی ہے, اس سے یہ جتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں. میں نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست کو نہیں دیکھ رہا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ سیاست میں نہیں آ سکتا. نواز شریف اور آصف علی زرداری کی سیاست کو آپ نہیں دیکھ رہے, لیکن ان کے جو پروجنیز ہیں
ان کی جو سیکنڈ جنریشن ہے وہ تو سیاست میں انٹرنچ اب نظر آتی ہے نا. لوگ بہت دیر سے یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نوجوان ہے, بلاول دیکھیں میری نوجوان. گزارش سنیں محیط صاحب, میں آپ کی خواہش کو خبر تو نہیں بنا سکتا, میں اپنی سوچ کا اعادہ کر سکتا ہوں. سندھ میں پی ٹی آئی نے محنت نہیں کی, صحیح ٹکٹیں نہیں دی. پنجاب میں پیپلز پارٹی کا حشر نشر ہے, اور اس ملک میں اس وقت 2 مسلم لیگیں ہیں, ایک شہباز شریف کی ہے برادر یوسف کی, اور ایک نواز شریف کی ہے. اس وقت مریم جو ہے اپنے باپ کی پارٹی کو لیڈ کر رہی ہے, اور حمزہ جس امتحان اور ابتلا سے گزر رہا ہے, میں اگر یہ کیسز ان کے خلاف چلتے ہیں تو میں مریم بھی ایک کیس کا فیصلہ ہے اس کے خلاف, اور میں حمزہ کو تو بالکل بچتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. نہیں دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں زرداری فارغ ہے, نواز شریف فارغ ہے, حمزہ کو آپ بچتے دیکھ نہیں رہے, مریم بھی کیس سے انوالو میں ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این میں کوئی ایک نئی لیڈرشپ ایمرج کرے گی؟ خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, خواجہ آصف, اگر مریم بھی لیڈر نہیں ہے, مطلب تھوڑا سمجھا دینا. آپ کا ایک پولیٹیکل انالیسس ہے, 40-50 برس کی آپ کی نظر. میرے اسکول میں جو استاد تھا جس کا خیال تھا یہ تیسری جماعت میں, شاہ صاحب تھے میرے, شاہ ماسٹر صاحب, وہ کہتے تھے, اور شبیر شاہ صاحب بہت بڑے خاکسار لیڈر تھے پاکستان کے, وہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے. شبیر شاہ صاحب بھی مجھے کہا کرتے تھے کہ شیخ رشید جب قحط ہوتا ہے نا تو نئی قیادت پیدا ہو جاتی ہے. عمران خان کو لوگوں نے ایک نئی قیادت کے طور پہ ووٹ دیا ہے. اس بوسیدہ اور بدبودار اور گندی اور پراگندہ قیادت سے تنگ آ کے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں, اور جب قحط پیدا ہوگا تو کوئی نئی قیادت نکل آئے گی. اللہ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, امید ہے آپ کو. لیکن شیخ صاحب, اگر آپ نے کل سنا ہو جب بلاول بھٹو ایک بڑی جذباتی تقریر کر رہے تھے نواب شاہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی یوم ولادت کے حوالے سے, تو انہوں نے ایک جملہ بولا, انہوں نے کہا ایسے ہی وقت ضائع کر رہے ہیں آپ نے سنا, میں نے سنا ہی نہیں, میں ٹی وی دیکھا ہی نہیں, میں کیوں وقت ضائع کروں, مجھے پتا ہے کہ یہ بدبودار قیادت ہے, ان کا کوئی مستقبل نہیں. لیکن شیخ صاحب انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ تم 70 سال کے ہو, میں نوجوان ہوں. میں اس چیز کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے جو لوگ 60s اور 70s میں ہیں وہ تو پھر ایگزٹ کر جائیں گے ایک سین سے, تو پیچھے تو یہی ہے نوجوان. اس پہ کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ میں نے آپ کو بہت بڑا جملہ بتایا کہ ٹھیک ہے ہماری اولادیں نہیں ہیں, عمران خان کے تو بچے ہیں, لیکن انہوں نے پاکستان میں آ کے سیاست تو نہیں کرنی, لیکن جب قحط پیدا ہوتا ہے تو قیادت پیدا ہو جاتی ہے. یہ قوم اکتا چکی ہے ان چہروں سے, اور کوئی بھی نئی صورتحال پیدا ہوئی, نئے حالات پیدا ہوئے, قوم اپنا فیصلہ ضرور دے گی. ان ٹی وی کیمروں نے قوم کو اتنا شعور دے دیا ہے کہ وہ پروگرام بھی سلیکٹ کر کے سنتے ہیں, اور یہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ابو پھر آگے لے جاتے ہیں ریموٹ کے ذریعے. ان چوروں کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں لوگ. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو بار بار قوم سے تقریر کر رہے ہیں, مطلب کسی پرائم منسٹر نے شاید اتنی دفعہ قوم سے خطاب نہیں کیا, ہر ہفتے وہ کر رہے ہیں, کل انہوں نے پھر ایمنسٹی اسکیم میں کیا. ایمنسٹی اسکیم جو تھی, جو پی ایم ایل این کی ایمنسٹی اسکیم تھی, اس میں 124 ارب روپے آ گیا تھا, یہاں 45 کروڑ روپے بمشکل اس ایمنسٹی اسکیم میں آیا ہے. یہ پھر کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ عمران خان صاحب تو انڈر سٹریس ہے, پریشانی ہے, ٹینشن ہے. دیکھیں آخری دن ہے, ان دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. عمران خان پوری کوشش کر رہے ہیں, اور ایمنسٹی سے اگر اس کو پیسہ مل جاتا ہے اور ایک ٹیکس اسکیم میں نئی پارٹیز آ جاتی ہیں تو یہ ملک بحرانوں سے بچ جائے گا اور ایک بہتری کے حالات پیدا ہو جائیں گے. اور اگر اس کے نصیب میں جو ہے اگر بحران ہے تو پھر ایسا بھی بحران آ سکتا ہے کہ ان سب چوروں کو یہ ترسیں کہ ٹی وی پہ ان کی شکل دکھائی جائے, یہ ترسیں کہ بتایا جائے کہ آج جمعرات کے دن ملاقات کا موقع نہیں ملا, یہ ترسیں جناب علی, یہ مرسی سے بڑے لیڈر نہیں ہیں یہ کوئی بھی, ان میں کوئی مرسی کے جوتی کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ لوگ, آپ جب کہتے ہیں عمران خان 70 سال کا, اگر بلاول کہتا ہے تو اس کا باپ بھی 70 سال کا ہی ہے. میں تو دیکھو ویسے ہی اللہ نے کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا میری زندگی کے خواب اگر تکمیل اسی سال ہو جائے, ML1 بن جائے, ماں بچے کا اسپتال شروع ہو گیا ہے, 2 یونیورسٹی میں لے آئیں, نالا لئی ہو جائے, تو میں نے تو ویسے ہی ریٹائر ہونا ہے. اب جنہوں نے سیاست کرنی ہے, جن کے زیادہ بڑے ڈریم ہیں, میرے ڈریم تو مکمل ہونے جا رہے ہیں جی, اللہ کو اگر امید ہو, اگر میں مارا نہیں گیا اور کوئی ایسے حالات نہ ہو گئے,
سو میں تو قومس کو 60 تعلیمی ادارے دے کے اس سیاست کو لیاقت باغ میں خطاب کر کے خیر بات کہہ دوں گا. 2 یونیورسٹیاں اور عثمان بزدار صاحب نے مجھے دے دی ہیں, سیٹلائٹ ٹاؤن کی بھی اور آئی ٹی یونیورسٹی بھی, پہلی فاطمہ جناح یونیورسٹی بھی میں نے بنائی. سو میرے ذمے, میں 1 سیٹ کا لیڈر ہوں. سو 1 سیٹ کے لیڈر کے ذمے جو ساری دنیا مجھے تانا دیتی ہے کہ 1 سیٹ کا وزیر ہوں, میں تو خود مانتا ہوں کہ میں 1 سیٹ کا وزیر ہوں بھائی. میں 8ویں دفعہ وزیر بنا ہوں, میں سینئر موسٹ پولیٹیشین ہوں پاکستان کا. میں خود ریٹائر ہونے جا رہا ہوں کہ میرا مشن اللہ تکمیل کر دے. دیٹس اٹ, لیٹس دی نیو بلڈ کم. شیخ صاحب مجھے ایک بریک لینے دیں. شیخ صاحب بلا شبہ پاکستان کی تاریخ کے ایک انتہائی اہم سیاسی لیڈر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک عزم جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے, میرا خواب. ایک بریک لے لوں, میں بریک کے بعد شیخ صاحب سے کچھ مزید چیزیں سمجھنا چاہوں گا آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ, پاکستان کی سیاست کے ایک انتہائی اہم کلیدی کردار, پاکستان کے ریلوے منسٹر شیخ رشید احمد صاحب میرے ساتھ ہیں لاہور سے وایا سیٹلائٹ, وایا DSN. شیخ صاحب ویلکم بیک ٹو دی پروگرام. تھینک یو. شیخ صاحب آج آپ نے پریس کانفرنس میں 1 سے زیادہ دفعہ یہ کہا کہ 24 اگست کے بعد میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کر دوں گا. 24 اگست کی کیا اہمیت ہے اس پوری چیز کے اندر؟ 26 تاریخ کو میں نے حلف اٹھایا تھا, یہاں آ کے چارج لیا تھا. میں قوم کے سامنے رکھوں گا کہ 1 سال میں نے ریلوے میں کیا کیا, خسارہ کتنا کم کیا, روزگار کتنی دی, ایکسیڈنٹس کو کیسے ہینڈل کیا, 40 ٹرینیں چلائی, 17 لاکھ لیٹر تیل بھی بچایا, اسی بجٹ میں کیا. دیکھیں نا, میرے پیچھے تو وہ فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے جو پچھلی حکومتوں کو حاصل تھی. میری تو PSB ساری جو ہے, اگر میں نے ML1 کے لیے 4 ارب روپے رکھے ہیں تو ان کو 40-50 ارب روپیہ ملا, میرے پاس تو 12 ارب روپیہ ہے. سو اس کو کیسے میں نے مینج کیا اور کیسے کرنا ہے اور کس طرح میں نے اپنی 60 لاکھ پیسنجر بڑھائے ہیں جو میں 1 کروڑ لے کے جا رہا ہوں. میرے پاس تو ٹکٹ کی گنجائش نہیں, میں نے 7%, 6% فیئر بڑھایا, 100 روپے اکانومی کا بڑھایا, اور مجھے زیادہ بڑھانا چاہیے تھا کیونکہ میری تو بڑی عید تک کی ساری بکنگ ہے. اب میں فریٹ کی طرف جا رہا ہوں, آگے سے میں لاہور کی بجائے آپ کو کراچی نظر آؤں گا. باقی ٹریک جو ہے انگریز نے 1861 میں ڈالا. اب ML1 ہی ایک واحد حل ہے کہ اس ٹریک کو ہم فلف اور پشاور سے لے کے کراچی تک ایک نئے ٹریک میں بدل جائیں, ایک نیا ٹریک ہو 160-140 کی سپیڈ میں, تاکہ ایٹ لیسٹ پاکستان کی معیشت ہم نے پلوں میں, سڑکوں پہ شمشمے لگانے کے لیے خرچ کر دیے اور ریلوے میں 10 روپے نہیں لگائے. 14 سال پہلے میں نے ML1 سائن کیا تھا اور 14 سال بعد آ کے کل میں نے PC1 داخل کیا ہے پلاننگ منسٹری میں, 14 سال کے بعد. شیخ صاحب ہارون رشید صاحب ایک بڑے پرومیننٹ کالمنسٹ ہیں, کبھی کسی کی تعریف نہیں کرتے, لیکن 2-3 دن پہلے میں سن رہا تھا پروگرام میں, انہوں نے کہا کہ شیخ رشید احمد نے اس دفعہ جو اپنی منسٹری ریلویز کی ہینڈل کی ہے انہوں نے واقعی بہت کام کیا ہے. لیکن جو 10 مہینے کی آپ کی پرفارمنس ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں شیخ صاحب کہ سب سے بڑا کام آپ نے کیا کیا ہے جس پہ آپ کو فخر ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا آپ نے بڑی زبردست ایک اچیومنٹ کی ہے 10 مہینے میں, وہ کیا ہے؟ جس جگہ سے غریب کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, پیروں بیٹھا رہتا تھا, شاہ عبداللطیف بٹائی پہ, مونجو دھاروں پہ, سکھر میں رل گیا جی سندھی بیچارہ. اور میرا سندھیوں سے وعدہ ہے اور پٹھانوں سے بھی وعدہ ہے, میرا دونوں قوموں سے میرا وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ زندہ رہا تو ایسی ٹرین آپ کو دے کے جاؤں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ 160% معیشت آکوپنسی ہے. لوگ کہتے ہیں نفع کیوں نہیں ہو رہا, 10-10, 5-5 روپے ماں اس طرح کھولتی ہے دوپٹے میں سے اور 10 روپے دیتی ہے. اس قوم کے لیے بھی تو آپ سوچیں نا, اس قوم کے لیے سوچیں. 60-65 ہزار کا ٹکٹ ہو گیا, PIA کا ٹکٹ نہیں مل رہا. ہماری کیا آپ سے اپنے کپڑے گندے آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے دھوؤں کہ ایک ریلوے کا افسر نہیں چاہتا تھا کہ یہ ٹرینیں چلیں, یہ گھروں میں ریلیکس ہونا چاہتے تھے, یہ مزے کرنا چاہتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, یہ پلاننگیں بناتے ہیں. 40 ٹرینیں 34 چل گئی ہیں جی, 6 کراچی سے فریٹ چلاؤں گا, اور انشاءاللہ 30 جون کو بجٹ مکمل ہو رہا ہے, 3-4 کو فنانس والے بھی دیں گے.
لیکن میں نے قوم سے کہا تھا کہ میں 1 سال بعد آپ کو رپورٹ دوں گا. اگر قوم کہے گی تو میں 9 مہینے کی رپورٹ بھی دینے کے لیے تیار ہوں کہ اتنا آئل مہنگا ہونے کے باوجود اگر میں خسارے کو جتنا ارب روپیہ کم کروں اور 10,000 لوگوں کو روزگار بھی اللہ کے حکم سے دوں, اور ٹی ایل اے کے ملازموں کو میں نے مکمل پکا کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. لوگ بلے مجھ سے خفا ہوں, عمران خان کا میں احسان مند ہوں, اس نے جہاں مجھے بھیجا میں وہاں کام کر رہا ہوں. جب وہ سمجھے کہ میں یہاں موضوع نہیں ہوں, مجھے کہیں اور بھیج سکتا ہو. یہ اس کی ثوابدید اور اس کا اختیار ہے. اگر وہ سمجھے عمران خان کہ میں ریلوے میں فٹ نہیں ہوں, مجھے کہیں اور بھیج سکتا ہے. آج ہم نے میاں والی ایکسپریس 20 سال کے بعد چلانے کا لاہور سے فیصلہ کیا جی. ہم نے درگئی نوشہرہ جو ہے 20 سال بعد چلائی ہیں ٹرینیں. نواب شاہ اللہ میری معافی کرے, سندھیوں کے ساتھ 10 سال میں انہوں نے جو بیچاروں کو دھکے دیے ہیں. سب سے پہلے میں روڑی نواب شاہ اور یہ کوٹری کی نیا ٹریک ڈالنے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہو, ورنہ تو ہم لوٹ مار میں لگے. شیخ صاحب, آپ مسلسل پیسنجر ٹریفک جو ہے, جو غریب عوام ہے, ان کو ریلیف دینے کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے ریلویز کو فائنینشلی ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے تو آپ کو اس کی جو گڈز کیریج سروس ہے, جو سامان لے کے ریلوے جاتی ہے, وہاں آپ کو امپروومنٹ لے کے آنی ہے. وہاں آپ کی کیا پرفارمنس ہے؟ ہم نے 8 سے 12 کیے جی, 3 اور چلا دیں گے. 14 کی بجائے میں نے قوم سے کہا تھا 12 سے 14 15 چلائیں گے. ہمارے پاس اب کوچز کوئی نہیں, اور 20 تاریخ کو میں نے ٹینڈر ان کو الاؤ کر دیا ہے. یہ ساری ٹرینیں وہ چلائی ہیں مجھ صاحب جو بے نظیر کے دور میں, شہید کی دور میں آگ لگ گئی تھی, لوگوں نے جلا دی تھی, جو سکریپ میں پڑی ہوئی تھی 20 سالوں سے, اس کی مرمت کی ہے لوگوں نے. پھر بھی مجھے ایکسیپٹ کر لیا ہے. نئی پیسنجر اور فریٹ ٹرینوں کا میں نے آج منسٹری میں پچھلی تاریخ میں اجازت دے دی ہے کہ ٹینڈر کریں, اور 300 نئی کوچز لاؤں گا اور 200-300 نئی فریٹ ٹرینیں لگاؤں گا. اس سے پہلے میرے پاس پیسنجر اٹھانے کے لیے اور فریٹ اٹھانے کے لیے اب جگہ نہیں. اچھا, لیکن کیا آپ فریٹ ٹرینز کے ذریعے جو ٹرکنگ پاکستان کے اندر کمپنیز ہیں, جو پاکستان میں بہت زیادہ گڈز اور ٹریڈ ٹرکنگ کے ذریعے ہو رہا ہے, اس کو کمپٹیشن دے سکیں گے آپ؟ دیکھیں 4 سے میں 7% پہ آ گیا ہوں. ٹرکنگ بھی میرے مخالف ہے اور روڈ مافیا بھی مخالف ہے. اگر یہ ٹریک بچ گیا جی تو 5 سال میں ہم یہ 20% جو ہے جی گڈز اٹھا لیں گے. ہم 7% لے گئے ہیں ان دیز 9 منتھ, 3 مہینوں میں اور 8% لے جائیں گے, دگنا فریٹ اٹھا لیں گے. لیکن ٹرکنگ مافیا کو ہم ڈیفیٹ نہیں دے سکتے. ہمارے پاس کوچز نہیں ہیں, ہمارے پاس ML1 کا انتظار ہے. ML1 کے وجود کے بعد ہم 4% کی بجائے پھر ہم 20% تک گڈز اٹھا لیں گے پاکستان کا. اچھا, یہ سر سید ایکسپریس جس کا وزیر اعظم کے ساتھ آپ افتتاح کرنے چلے ہیں 3 جولائی کو, اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ بھی ایک یہی ڈبے باقی رہ گئے تھے, ان کو رینوویٹ کیا ہے, اور اس میں ہم نے پیسنجرز بھی رکھی ہے, اس میں بزنس بھی رکھی ہے, اس میں AC بھی رکھی ہے, اور اس کو وایا فیصل آباد لے کر جا رہے ہیں. کیونکہ ہم نے ایک رحمان بابا سستی ٹرین چلائی ہے, اس میں بھی AC لگانے لگے ہیں. آج 9 AC کوچز کا بندوبست کیا ہے کہیں سے ادھر ادھر سے, اس میں بھی AC لگ جائیں گی, اس میں بزنس بھی ہوگی. یہ شروع تو ابھی 80% ہو جائے گی جی, کیونکہ کوچز سیزن ہے اور لوگوں کو سفر کی بڑی دقت ہے. اس لیے 3 تاریخ کو پرائم منسٹر اس کا افتتاح کر رہے ہیں راولپنڈی سے. 15 تاریخ تک 12 دنوں کے بعد یہ فل کیا ہوتا ہے موشن ہو جائے گی, کیونکہ پیسنجرز کی ہماری بڑی عید کی ٹکٹیں بک گئی ہیں جی. ہمیں بڑی عید کی ٹکٹیں بک گئی ہیں, اور ایک ٹرین کی اشد ضرورت ہے کہ جن کو ٹرینیں سیٹیں نہیں مل رہی ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. اور ایک میاں والی میں لے کے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت تھی, 20 سال پہلے لاہور سے میاں والی کوئی ٹرین نہیں چلی 20 سال سے. کل انہوں نے ہدایت دی ہے تو آج اس کو بھی بورڈ سے پاس کرایا کہ سرگودا والی میاں والی لے جائیں گے. باقی اب ہمارے پاس پیسنجر ٹرینز کی کوئی گنجائش نہیں. فریٹ ٹرینیں 3 سے 4 اور چلا دیں گے جی اگلے 3 مہینوں میں. شیخ صاحب, یہاں تک تو آپ کو مبارکباد ہو. تھوڑا سا آپ سیاست پہ آ جائیں پروگرام کے آخر میں. یہ جو پرائم منسٹر نے, عمران خان صاحب نے کمیشن بنا دیا ہے قرضوں کو دیکھنے کے لیے, آپ خود حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, آپ نے کہا 8 دفعہ منسٹر رہا ہوں, یہ کمیشن کیا اچیو کرے گا؟ اور کوئی نہیں, ان کا منہ تو کالا کرے گا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایکسپوز تو کرے گا. میڈیا پاکستان میں, میڈیا دیکھیں, میڈیا پاکستان میں بہت سٹرانگ ہو گیا ہے.
جب ہم نے سیاست کی تو ہم یہاں بار کی سیڑھیوں میں شام کو بیٹھے رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ میر خلیل الرحمان کے ساتھ کوئی چائے کا موقع مل جائے. اشرف مدنی صاحب اور دوسرے شورش ملک صاحب ہوتے تھے. دیکھیں اب تو سیاست کا سٹرکچر ہی آپ نے بدل دیا ہے. اب تو میڈیا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمیں پوچھنا پڑتا تھا کہ آج اخبار میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر کون ہے, ہماری خبر لگے گی سنگل کالمی پیج نمبر 2 میں لگے گی کہ نہیں لگے گی. یہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے آج سیاست میں آنکھیں کھولی ہیں. ہم تو مر گئے جی کہ 200 کرسیوں کا بل دینا ہے, پھر رات کو فوٹوگرافر کو بھی 50 روپے دینے ہیں. اس وقت 50 روپے والا فوٹوگرافر تھا, کرایہ بھی دینا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو یہ کمیشن ہے قرض کے حوالے سے جسے اصغر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے نواز شریف اور زرداری وغیرہ کو گندا کرنا ہے, مطلب ان کو ایک ایکسپوز کرنا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ہائر گول نہیں ہے. دیکھیں گول تو یہ ہے کہ یہ جیلوں کے پیچھے ہیں, وہ آگے بھی جیلوں کے پیچھے ہیں, لیکن اس کا ایکسپوز کرنا کہ اس کے اصل محرکات کیا تھا, فکری سوچوں کا ارتقاء بڑا ضروری ہے. دیکھیں اس قوم میں اتنا پینک ہے. میں آپ کو عید کے دن کا واقعہ سناتا ہوں کہ میرے شہر میں جو لوگ مرڈر ہو گئے, میں ان کی عید کے دن افسوس کرنے گیا تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے, میرے ساتھ پولیس تھی, وہ جو پستولیں ہوتی ہیں چھوٹی پستولیں, وہ پولیس کی طرف دیکھ کے نشانے مار رہے تھے, پولیس گاڑی کو. ہمیں تو رضاکار نظر آتا تھا تو ہم ماں کے پاس دوڑ کے بھاگ جاتے تھے. پھر میں سیدھا اپنی گاڑی لے کے, عید تھی, میں اگلے 2 دن بعد موتی بازار گیا. میں نے کہا تم نے کھلونے بند کر دیے ہیں, کوئی پانی شانی یا لے اور فلاں. اس نے کہا شیخ صاحب 95% بچہ آ کے پستول پہ ہاتھ ڈالتا ہے, 95% کھلونے چین سے پستول اور کلاشن کوفوں کے بکے ہیں. میں نے کہا گڑیا شڑیا, اس نے کہا لڑکیاں بھی بچیاں آ کے کہتی ہیں پستول لینا بابا. پاکستان کی سوچ میں دہشت گردی کا ایلیمنٹ اتنا ہو چکا ہے کہ جس کی زبان نہیں چل رہی, جو توتلا بولتا ہے, جس نے ابھی چلنا نہیں سیکھا, وہ بھی کھلونے میں پستول لینا چاہتا ہے. بلکہ یہ بات کل میں نے کسی کو سنائی, اس نے کہا میرا پتر جڑا ہے وہ دے کول 5 پستول لے کے آیا, جدوں جانا کہندا ابا اے بھی پستول لینا ہے. کیا کریں, فکر, ملک میں بے روزگاری کا طوفان ہے, مہنگائی ہے, ملک میں پلاننگ نہیں ہے, لوگوں کو برادریوں کے بیسس پہ ووٹیں لیتے ہیں, اور جمہوریت جو ہے وہ تماشبینوں میں گری ہوئی ہے. میں سندھ میں گیا, انہوں نے کہا جی ہمارا تو اربوں روپے الیکشن میں لڑ جاتا ہے. میں نے کہا شکر ہے یا اللہ, اللہ راول پنڈی میں ہمارے پیسے نہیں لگتے. ہم نے ماں کو پڑھا لکھا کیا ہے, بیٹی کو پڑھا لکھا کیا ہے, 60 کالج بلائے ہیں, 2 یونیورسٹیاں اس سال لے کے آئے ہیں. سارے پاکستان میں کسی شہر میں 3 یونیورسٹیاں نہیں ہوں گی, تو ہمارا مشن مکمل ہے جی, مشن کمپلیٹڈ. نہیں آپ کی حد تک تو چلے ٹھیک ہے, لیکن آپ خود مان رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, تو یہ جو مسائل ہیں کہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بے روزگاری ہے, ڈالر مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے, لوگوں کے پاس تنخواہیں کم ہوتی جا رہی ہیں, ان امپلائمنٹ ہے, ان مسائل کا کوئی حل ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اگلے چند مہینوں میں؟ 1 سال بعد شاید ہو جائے, چند مہینوں میں تو نہیں میں دیکھ رہا. اور یہ ساری پی ٹی آئی میرے سے خفا ہوتی ہے کیونکہ یہ تو 90 دن کے اندر اندر دیکھ رہے ہیں. 3 مہینے تک بہتری آ جائے گی جی, اگست ستمبر میں, لیکن 1 سال کے اندر یہ مسائل عمران خان انشاءاللہ تعالی حل کر لے گا, کرنے کی پوری کوشش کرے گا, کچھ نہ کچھ سکون ضرور دے گا. شیخ صاحب تو یہ اگر 1 سال تک یہ صورتحال رہے گی تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان حکومت یہ دباؤ جو اس وقت بلڈ اپ ہو رہا ہے, جو اپوزیشن ایک اکٹھا ہونا چاہتی ہے سب کچھ, اس کو برداشت کر لے گی اپوزیشن 1 سال تک عمران خان کو حکومت کرنے دے گی؟ کر لے گی جی. یہ کیا, یہ آپس میں ایک ہیں, منافق ہیں. دیکھیں انہوں نے کل پھر آپس میں لڑنا ہے. یہ تو عمران خان نے, کیونکہ یہ ان کو کہتے ہیں نلائق پرائم منسٹر, نہ اس نے ٹوکرا رکھ دیا آپ پہ, آپ سارے سزا یافتہ ہیں, جیلوں میں ہیں. کوئی نئی تاش پھینٹی جائے اور بانٹی جائے تو پھر ان کی شاید سیاست ہو سکے. اس سیاست کا, اس تاش کے پھینٹنے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. جلسہ کر لیں, بے وقوف ہیں. میرے سے سبق سیکھیں, میں روز جلسہ کرتا ہوں کروڑوں آدمیوں کا, آپ کے ساتھ کروڑوں آدمیوں سے مخاطب ہوں. میں شیخ ہوں, میں پاگل ہوں جا کے ادھر نواب شاہ میں گرمی میں بیٹھوں اور جلسہ کروں. اور شیخ صاحب یہ جو مولانا فضل الرحمان جو ملین مارچ اسلام آباد کا بلاکیٹ کرنے کی بات مسلسل کر رہے ہیں, 2 دن پہلے انہوں نے دوبارہ کی, اس سے آپ کو خوف آتا ہے کہ یہاں کوئی ایک سیریس چیز بلڈ اپ ہونے لگی؟ ان کا دور ختم ہو گیا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حالات کیسے بدلنے جا رہے ہیں. اور فضل الرحمان سمجھدار آدمی ہے,
یہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ چلو اس کو پیسے شیسے لگائیں گے کہ بندے شندے لے آئے وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان سے یا بنو سے ہی. نہیں نہیں نہیں، مولوی بڑا سمجھدار ہوتا ہے جی، مولوی قابل احترام بھی ہوتا ہے اور سمجھدار بھی ہوتا ہے. اسے پتہ ہے اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا ہے. اس کا نتیجہ وہ نکلنا ہے خدا نہ خواستہ اگر یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ان کو اندازہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، اسی لیے وہ معیشت مساق معیشت کے لیے تیار بیٹھے ہیں کاپی پینسل لے کے. شیخ صاحب ایک بریک میں لے لوں، بریک کے بعد میں سمجھنا چاہوں گا کہ آپ مسلسل شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو پروڈکشنز کر رہے ہیں اور بھی پروڈکشنز کر رہے ہیں، ان کی اب اس موقع پہ کیا اہمیت بنتی ہے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. شیخ رشید احمد صاحب میرے ساتھ ہے وایا سیٹلائٹ لاہور سے. شیخ صاحب بہت پہلے مدتوں پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا تو میں نے کہا کہ شیخ صاحب کے پاس ایک جامع جم یا کرسٹل بال ہوتا ہے جس میں دیکھ کے وہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے ہیں. آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسد عمر کو واپس لے کر آؤں گا کیبنٹ میں، اور کچھ عرصے میں دیکھ رہا ہوں لیکن نہیں ہو سکا وہ. دیکھیں میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بیجنگ میں بات کی، حالانکہ مجھے اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا. بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ جیلسی بھی ہر جگہ ہوتی ہے. میں ہیڈ آف اسٹیٹ کی میٹنگ میں چلا گیا پرائم منسٹر کے پاس، اور وہاں مہاتیر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پرائم منسٹر کو کہا، ایک تو مہاتیر کو پوچھا کہ آپ نے یہ ریلوے کا پروجیکٹ کتنی رقم چھڑوائی چین سے؟ اس نے کہا 30% میں نے رقم کم کروائی. پھر میں نے عمران خان سے بات کی. میں نے کہا دیکھو میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے، ہی ورکس ہارڈ اینڈ ہی از اے نائس مین. اس نے مجھے کہا کہ یہ اس کو فنانس منسٹر نہیں لیکن اس کو کامرس منسٹر یا پاور کا منسٹر لے لیں گے عید کے فوری بعد. میں نے کہا شیور نا؟ اس نے کہا میں کہا از اٹ سیٹلڈ؟ اس نے کہا یس دس از ڈیسائیڈڈ. یہ میری اور عمران خان کی بات چیت ہوئی ہے بیجنگ میں. میں نے آ کے ریکنفرم بھی کیا، لیکن جب اس سے گھر لے لیا گیا، جب اس نے گھر چھوڑا، وزیر آباد ہے نا جہاں سارے منسٹر رہتے ہیں، میرے پاس بھی وہاں گھر ہے، منسٹرز انکلیو، منسٹر انکلیو. اور اس کے گھر میں جب شیخ حفیظ آ گیا تو پتہ نہیں کیا صورتحال بنی. دین ہی آسک ہم، میں نے کہا بھی تو آیا نہیں ابھی تک؟ اس نے کہا میں نے نہیں آنا اب. سو ابھی اس دن بجٹ سے پہلے بیٹھے تھے جب پارلیمانی میٹنگ تھی تو میں نے اسد کو کہا یار آر یو شیور ناٹ کمنگ ان دی کیبنٹ، ناٹ ری جوائننگ اس؟ میں نے کہا مجھے وہ بات کرنا، تجھے پتہ ہے کہ میں کس سینس میں بات کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ مجھے سمجھے کہ میں کوئی. میں نے کہا یو آر ناٹ ری جوائننگ اس ان دی کیبنٹ؟ اس نے کہا نو آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو جوائن دی کیبنٹ. کوئی وجہ؟ آئی سیڈ اوکے تھینک یو ویری. میں نے کچھ یہ پی ٹی آئی جانے اور وہ جانے، میرا مسئلہ نہیں ہے. شیخ صاحب اسد عمر صاحب کی جو میں نے اس سے پوچھا پارلیمانی پارٹی میں کہ اسد عمر تو آ رہا ہے واپس؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں آ رہا. ان کے جو قریبی ذرائع ہیں بہت ہی کریڈیبل، ان سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی حکومت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. وہ خود ایک لا یقینی، غیر یقینی، انسرٹینٹی کی کیفیت کا شکار ہیں. انہیں خود نہیں پتہ چل رہا کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن کیا ہے. شاید یہ وجہ ہے کہ وہ جو ہے احتیاط کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم. میرے ساتھ سیٹل تھا عمران خان کا بھی، اور میرے ساتھ سیٹل تھا، بلکہ میں اس کے گھر گیا، میں جاتا نہیں ہوں. میں نے کہا یار تو بات کر، یہ نہ ہو میں بات کروں. اور اس نے کہا نہیں تجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں. اینی وے جب میں نے اس سے پوچھا کہ تو آ رہا ہے، اس نے کہا میں آ رہا ہوں. وین آئی واز لیونگ ٹو بیجنگ میں اس کے گھر گیا. میں نے کہا بھائی پرائم منسٹر میرے ساتھ ہے تو میں اس سے ضرور بات کروں گا. تو اس نے کہا نہیں ٹھیک ہو جائے گا. تو آئی واز ہوپ فل. پھر میری عمران خان صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کامرس یا پاور میں اس کو لے لیں گے دوبارہ. اگر کامرس کا بار بار غور ہو رہا تھا تو پھر رزاق داؤد کا کیا کرنا تھا؟ وہ تو کامرس منسٹر ہے. رزاق داؤد کے پاس آگے 3 منسٹری ہیں، انڈسٹری اس کے پاس ہے، پروڈکشن اس کے پاس 2-3 منسٹریاں اس کے پاس پہلے ہی ہیں. ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. تو پاور اور گیس گٹھی ہے، وہ پاور کا میرا خیال تھا آ رہا ہوگا. تو پھر پارلیمانی جس دن بجٹ پیش ہو رہا تھا تو میٹنگ میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اسد. میں نے اس کو پوچھا بھی تو آیا نہیں؟ اس نے کہا میں نہیں آ رہا. پھر میں نے اسے ریپیٹ کیا، میں نے کہا تو نہیں آ رہا کیبنٹ؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں آنا.
حفیظ شیخ صاحب کی اب تک کی جو پرفارمنس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حفیظ ہے تو اکانومسٹ ہے اور جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی پیش کرتا ہے. ملک کے خزانے میں ہے ہی کچھ نہیں, تو پرفارمنس کیا مشکلات کی پرفارمنس ہے حفیظ شیخ کے لیے, اور اس کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے. وہ کوئی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو تو نہیں ہے, کام تو عمران خان کا ہے. وہ جب یہ کہتا ہے کہ شبین اور میں مل کر ٹیکس کی مسئولات بڑھائیں گے, اصل تو اس پہ شبی کیا نام ہے اس کا مونچھوں والے کا, شبر زیدی جو صاحب, چیئرمین لگایا ہے انہوں نے, شبر زیدی, شمبر زیدی صاحب. شمبر زیدی صاحب. سو عمران خان متعدد بار یہ کہتے ہیں میں اور شمبر زیدی مل کر جو ہے اس ٹیکس صورتحال کو بہتر کریں گے. سو دے ہیو ایکسیپٹڈ دی چیلنج. اس نے بجٹ پیش کرنا تھا, کر دیا شیخ حفیظ نے. اچھا شیخ صاحب, پاکستان میں تمام زور حکومت دے رہی ہے کہ ٹیکسز کو بڑھا کے 1500 ارب کا شگاف جو ہے پورا کریں گے, 5.5 کھرب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ کر لیں گے. لیکن جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جیسے اسٹیل ملز ہے, جیسے پی آئی اے ہے, جیسے ڈسکوز ہیں, خود ریلویز ہے, کہ وہاں پر کہیں پرائیویٹائزیشن کا نہیں سوچتے؟ اگر برطانیہ میں تو ریلویز کے پارٹس بھی پرائیویٹائز ہیں, بہت سی پرائیویٹ کمپنیز ہیں. ہمارے یہاں تو نہیں سوچا جا سکتا, ریلوے میں تو نہیں سوچا جا سکتا. چلے ریلویز پرائیویٹ کرنا کوئی ریلوے میں آسان کام نہیں ہوگا. تو پی آئی اے, ریلوے کو پرائیویٹائز, پی آئی اے بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. فلیگ ایئر لائن ہے, اب فلیگ ایئر لائنوں کو کون بیچتے ہیں؟ پاکستان ریلوے بھی ظاہر ہے اسٹریٹجیکل ہے, اگر ML1 بن جاتا ہے تو اس سے تو پھر بہتر ہو جائے گی صورتحال, لیکن ان کو تو نہیں دیا جا سکتا. اسٹیل مل کی مسئلہ ہے, اسٹیل مل کا کیا کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں. اچھا شیخ صاحب, آخری ایک سیریس کویشچن ہے. آپ نے پہلے, میں نے آپ سے سوال پوچھا, آپ نے بڑا اس کو برش اسائڈ کر دیا, آپ نے کہا اپوزیشن کے سارے جیل میں جا رہے ہیں. اگر یہ سارے ہی جا رہے ہیں تو ایک سسٹم جو ڈیموکریسی کا ہوتا ہے, جمہوریت کا, اس میں بہرحال ایک اپوزیشن اور مضبوط اپوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کون سے دھڑے ہیں جن کو آپ اپوزیشن کے طور پہ اس ملک میں دیکھتے ہوئے ایمرج کر رہے ہیں, کہ کیا ایمرج کریں گے؟ کسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اپوزیشن تو کبھی ختم نہیں ہوتی, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف کی پارٹی کو کون لیڈ کرتا ہے اور نواز شریف کی پارٹی کو کون لیڈ کرتا ہے. بیسیکلی یہ 2 پارٹیاں بن چکی ہیں, ایک برادر یوسف کی پارٹی ہے اور ایک نواز شریف کی ہے. اور آصف زرداری ظاہر ہے اس کا ہولڈ ہے, کیونکہ سارا پیسہ وہ خرچ کر رہا ہے, پیسہ وہ لگا رہا ہے. پی ایم ایل ان کے دونوں دھڑوں میں سے کس کو آپ ملتا ہے. سمجھتے ہیں کہ جیتے گا؟ شہباز شریف کا دھڑا جیتے گا یا مریم کا دھڑا جیتے گا؟ دیکھیں, شہباز شریف پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے اور مریم ماسز کی پالیٹکس کر رہی ہے. نواز شریف کا تقریباً ہولڈ ہے پارٹی میں. شہباز شریف ویسے ہی جمعہ جنج کے ساتھ ہے, لیکن وہ راستہ بنانے کے لیے بطور وہ کیا ہوتا ہے جو راستہ بناتا ہے, وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن مریم بھی میرا خیال ہے قابل قبول نہیں ہے. اور بلاول نے جو ان دنوں سیاست کی ہے, میں آپ کو پہلے بیان دے چکا ہوں کہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست نہیں دیکھتا. بیچ میں سے کیا راستہ نکلتا ہے یہ اللہ سے. شیخ صاحب, پی ایم ایل این کی اتنی بڑی پارٹی کو کوئی انہیریٹ تو کرے گا نا شیخ صاحب؟ کوئی ضروری نہیں ہوتا, یہ نہیں کرنے دیتے. ان کو ٹیلنٹڈ کزن بھی پسند نہیں ہوتے. یہ کریں گے تو خود کریں گے, نہیں تو نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے, اور بالآخر یہ خود بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور کسی وقت کا انتظار کریں گے. اللہ کو پتا ہے کہ وہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا. میں ان کا وقت, ان کا سورج غروب دیکھ رہا ہوں ان کی سیاست. کیا بلاول بھٹو کو آل نیشنل پالیٹکس پہ پاکستان بھر کی سیاست کے لیڈر کی حیثیت سے ایمرج کرتے آپ دیکھ رہے ہیں اگلے چند برس میں؟ میں نہیں دیکھ. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بعض دھڑے آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل یہاں پہ فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے, کہیں فواد چودھری صاحب ناراض نظر آتے ہیں, کہیں کوئی اور ناراض نظر آتا ہے, یہاں کوئی طاقتور فارورڈ بلاک بنتے نظر آتا ہے آپ کو؟ پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے, عمران خان پی ٹی آئی ہے, وہاں اور کون ہے؟ میں نہیں دیکھ رہا کہ پی ٹی آئی میں اتنا دم خم ہے کہ عمران خان کو بائی پاس کر لے. نو وے ایٹ آل. اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, جہاں آصف زرداری اور نواز شریف نہیں آ سکتے, اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. بہت شکریہ شیخ رشید احمد, پاکستان کے ریلویز منسٹر, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ, پاکستان عمران خان صاحب کی حکومت کے ایک بہت ہی اہم سپورٹر, ایک بہت امپورٹنٹ ایلائی, اور پاکستان کی سیاست کے ایک اہم کردار, جو 8 دفعہ منسٹر بنے, متعدد دفعہ اپنا الیکشن انہوں نے جیتا. وہ کہتے ہیں کہ ون مین
1 सीट मेरी पार्टी है, लेकिन मैंने इतना कुछ मतलब डिलीवर करके दिखाया, उसमें से बहुत कुछ सही भी है। उनका जो तबसरा था पाकिस्तानी सियासत पे, उसे आपने देखा। नाज़रीन, आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।